अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, गुज़िश्ता दिनों मैंने एक बात कही थी और मैं आज आपको उसको फिर दोहराए देता हूँ कि ये हो नहीं सकता कि आप इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ कोई भलाई करें और वो पलट के आपको डंग ना मारे, आपको चक ना वडे, आपको जहर ना फूंके आपके ऊपर। ये हो नहीं सकता। आप हालिया तारीख देख लीजिए, गुज़िश्ता कम अज़ कम 4 साल देख लीजिए, 5 साल देख लीजिए, 6 साल देख लीजिए, जिस शख्स ने इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के साथ एक आने का भी भलाई करने की कोशिश की, एक पैसे की भी, 1 रुपए की भी, आज के बच्चों को तो रुपए का ही पता है ना, 1 रुपए की भी भलाई करने की कोशिश की, उस शख्स को पलट पलट के इसने काटा और जलील किया और ख्वार किया। आज इस ज़लालत और ख्वारी के अंदर बहुत सारे लोगों का इजाफ़ा हुआ है, बहुत सारी फहरिस्त का इजाफ़ा हुआ है। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी ने उन तमाम सहाफ़ियों को अपने यहाँ मदऊ किया जो मीडिया पे बैठ के उनके बयानिए को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि उनके स्टेजों पे खड़े होके बाकायदा तकारीर भी करते हैं। तो समी इब्राहीम, अगर तुमने मुबश्शिर लुकमान का हशर नहीं देखा तो फिर मैं आपके दिमाग का कुछ नहीं कर सकता। वैसे समी इब्राहीम को लपड़ भी पड़े, फवाद चौधरी से कह के उसे लपेड़े भी पड़वाए गए, लेकिन बहुत ढीठ आदमी है यार। अमेरिका से कमाई करने के लिए पाकिस्तान आया हुआ है समी इब्राहीम जो है, उसको पाकिस्तान से इतनी की मोहब्बत है कि अपने बच्चे अमेरिका छोड़ आया है और यहाँ पे वो कमाई करने के लिए आया है। पोनी बरदार टोबा टेक सिंह से फरार होकर अमेरिका पहुँचा था, जिस तरह भी पहुंचा था वो एक अलग से दास्तान है, इसको छोड़ दें। लेकिन आपके साथ होना वही है जो मुबश्शिर लुकमान के साथ हुआ है, ठीक है। तो बहरहाल जी, बड़े बड़े सीनियर लोग थे, इरशाद आरफ साहब, समी इब्राहीम का तो मैं नाम ले गया हूँ, काशिफ अब्बासी साहब, और भी बड़े बड़े लोग शामिल थे। लेकिन इन तमाम लोगों की सीनियरिटी जो है उसके हवाले से मुझे अफसोस ये हुआ कि इनको सदीक जान के साथ बिठाया गया। अच्छा, मैं इन लोगों की बड़ी कदर करता हूँ इस हवाले से भी लेकिन आप कहें कि जनाब उसने बुलाया हुआ था, मेज़बान का है, तो भाई हम तो इस उम्र के अंदर भी पूछ लेते हैं मेज़बान से कि कौन कौन आ रहा है, ठीक है। हम तो प्रोग्राम में भी पूछ लेते हैं कि बाकी कौन कौन होगा। तो अगर ना हो तो अपनी मर्ज़ी का बंदा ना हो, कोई इस तरह का चवल बैठा सदीक जान तो हम माजरत कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा हम माजरत ना करके तो काफ़ी ज़्यादा खजल खार हुए थे। तो बस उसके बाद फिर पहले ये तय किया कि नहीं, पहले पूछना है कि कौन है, ठीक हो गया। तो इरशाद आरफ साहब और ये सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मुझे इरशाद आरफ साहब की बाकायदा तकलीफ़ हुई, वो नवाज़ शरीफ की मुखालफत के अंदर बहुत ही इंतहा पे चले गए हुए हैं। मेरे मुस्नों में शुमार होता है उनका, लेकिन वो पहले नवाज शरीफ की नफ़रत के अंदर उन्होंने अपने मोहब्बतों का मरकज़ और महवर जो है वो उड़ी बाबा अल मारूफ ताहरुल कादरी कनेडवी को बना रखा था। कनेडवी साहब वारदात डाल के अपनी दिहाड़ी लगा के फ़रार हो गए। अब इरशाद आरफ साहब दिहाड़ी वाले तो नहीं है ना, ये तो बात हमें पता है, ठीक है। वो बेचारों ने फिर अपनी तमन्नाओं का मरकज़ और महवर जो है दोबारा तराशा इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की शक्ल के अंदर। तो अब वो उनके यहाँ पहुँचे हुए थे। इस तरह के और इरशाद आरफ साहब के साथ चूँकि मेरा जो है, जैसे कहना चाहिए, जो अकीदत और मोहब्बत का जो रिश्ता है, उस पर मुझे तकलीफ़ बहुत होती है जब वो उनकी इज़्ज़त और एहतराम के अंदर कोई फ़र्क आता है। तो आप मीडिया के अंदर जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन वो एक तबसरा है ना, आपने बैठ के तबसरा करना, ये तबसरा करना आपका काम है। लेकिन जब इस तरह फिज़िकली मेरा भी कोई भी ममदू जो है वो ह्यूमिलिएट होता है और मुझे उसकी तकलीफ़ होती है, और मैंने आज इस तकलीफ़ का इजहार किया है। बहरहाल उन्होंने अपने तमाम इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने चमूना जात इकट्ठे करके इनके दरमियान बिठाए हुए थे ताकि इनकी क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा हो के ये जर्नलिस्ट होता है तो खैर बुलाया था जी को, सुना 2 दर्जन लोग थे और उनको बुला के तो उन्होंने बताया, और वही वो जो होता है शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं उसको, नफ्सियाती बीमारी जो है कि मैं मार दिया जाऊंगा, ये सारे लोग मुझे मारने के ऊपर तुले हुए हैं और मेरे साथ ये हो जाएगा और मेरे साथ वो हो जाएगा, लेकिन मैं जनाब जमहूरियत के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर
اور موجودہ حکومت کے اوپر، اور وہ لگاتے ہیں اس طرح کے الزامات اس طرح کی محفلوں کے اندر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو باجوہ کو جو ہے وہ میر جعفر اور میر صادق نہیں کہا، ہم نے تو نہیں کہا، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے ڈرٹی ہری پتہ نہیں کون ہے، مطلب بچوں جیسی نا چلاکیاں کرتے ہیں کہ میں تو مکر گیا ہوں. یار آپ اندازہ کریں ان کی گھٹیا پن کا. تو وہاں پہ جو ہمارے ایک دو دوست تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھیا اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا جی سیدھی سیدھی بات ہے، وہ ہم سے انہوں نے آگے سے ہنس کے کہا بھائی 1 کروڑ لیتا ہے وہ ملنے کا، ٹھیک ہے نا. تو ہم سے ملنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہمیں 1 کروڑ کی فیور دے رہا ہے. تو اگر ہم یہ سوال پوچھ لیتے یا اس طرح سے کوئی سوال پوچھ لیتے کہ بھائی جناب آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، یہ جو آپ الزام تراشیاں فرما رہے ہیں مختلف لوگوں کے اوپر، اس کا آپ کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت ہوگا. انہوں نے کہا اگر ہم یہ پوچھ لیتے تو اگلی دفعہ ہم نہ بلائے جاتے. تو بنیادی طور پہ جرنلسٹوں کو بھی بلیک میل کرتے ہیں. ان میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کی تصویر سامنے رکھ کے صبح اٹھنے کے بعد اس سے سجدہ کرتے ہیں، تصویر نہ ملے تو موبائل سے کھول کے عمران خان کی تصویر لگ کے اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. کیونکہ وہ جو 20-30 ہزار کی مالیت کے کل صحافی ہونے چاہیے تھے آج کے دور کے اندر بھی، ان کو اس نے 20-30 لاکھ نہیں 2-2.5 کروڑ کا جرنلسٹ بنا دیا ہے. تو وہ تو اس کو سجدہ کریں گے نا یار. اتنی جلدی اور اتنی کم عمر کے اندر ان کو ان کی اوقات سے 100 گنا مل گیا، ٹھیک ہے، اور کرنا بھی کچھ نہیں پڑتا. اب کرنا پڑ رہا ہے. ویسے پہلے تو لکھا لکھایا ISPR کے جو کرنل شفیق صاحب ہوتے تھے، کرنل صاحب ایویں نہ آ گیا استعارے دے طور تے نا، تسی ویسے جگرے گئے ساڈے، ٹھیک ہے، معاف کر دیتا ہوا تمہیں، ٹھیک ہے، تسی مینوں معاف کر دے. ایسے مطلب اس طرح کے جتنے بھی تھے وہ کوئی اکیلے تھوڑی تھے، وہ تو ایک استعارہ بن گئے نا کرنل شفیق صاحب. ورنہ اس طرح کے کوئی 8-10 لوگ تھے اور 8-10 جگہوں کے اوپر سے اپنی جو ٹیم تھی اس کو مینج کر رہے ہوتے تھے. بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات کسی کرنل صاحب کی کسی اس طرح کے چمونے کے ساتھ کو منہ ماری ہو جاتی تو اس کا گروپ ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا، اس گروپ پہ بھیج دو، کیونکہ کرنل صاحب کے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر منہ ماری ہو گئی. اور گالیاں بہت بکا کرتے تھے یہ کرنل صاحبان جتنے بھی اپوائنٹڈ تھے فیض حمید کے. تو خیر فیض حمید صاحب جو ہیں جی، ان کا نام ہی آ جاتا ہے یار ہمارے ہر ولاگ کے اندر. تو یہ جناب جرنلسٹ وہاں پہ گئے ہوئے تھے. عمران احمد خان نیازی صاحب نے ان کو بھاشن دیا، ان کے اندر زہر بھرا اور زہر بھر کے کہا کہ اب جا کے اپنے اپنے ٹی وی چینل کے اوپر سکرینوں کے اوپر بیٹھ کے تو یہ زہر پھیلانا شروع کر دو، ٹھیک ہے. ہم PNN کے اوپر ایک تبصرہ نگار کے طور پہ بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے دن نے، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے جو تھا وہ مطلب کہ ہاں سمجھا کرو. تو پتہ نہیں ہم اقلیتی آواز ہے وہاں پہ اور کتنے دن ہیں، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھتے ہیں. تو وہاں پہ جب ہم پروگرام کرنے گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے چل پڑے. انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے، تو اس پہ تبصرہ ہوگا. میں نے کہا یار جب میں دل میں نے سوچا، میں نے کہا میں گھر سے نکلا تھا تو اس وقت تو ایسی کوئی خبر نہیں تھی. تو خیر ہم جناب اسٹوڈیو میں بیٹھ گئے. اب اسٹوڈیو میں میزبان جو ہوتی ہے اس نے آج کے موضوع کا اناؤنس کرنا ہوتا ہے. موضوع کا اناؤنس ہوا، اس میں یہ ٹاپک ہی نہیں تھا. مطلب کہ جو مجھے فون پہ بتایا گیا کہ یہ موضوعات ہیں، اچھا یہ موضوع نہیں ہوگا. خیر ہم پروگرام کر کے تو اٹھائے. ہم نے جنہوں نے بتایا تھا ان سے تو نہیں پوچھنا نا، ہے نا، ان سے پوچھیں گے تو اگلے دن نہیں بلائے جائیں گے، لیکن ان سے نہیں پوچھا میں نے. لیکن میں نے اس کی تحقیقات شروع کر دی کہ یار یہ وہ پتہ چلا کہ جناب جس طرح پچھلے دنوں PTI کے ایک بدبودار قسم کے یوتھیا رپورٹر نے خبر بریک کر دی تھی کہ PMLN نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا ہے نیوز 1 کے اوپر. اسی طرح کے یہ پڑھے لکھے ایک جرنلسٹ نے، مطلب کہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن جو ہے، کیونکہ ان لوگوں کو پاکستان کی آرمی اور ISPR نے باقاعدہ بھاری آوازوں والے فون کر کر کے یہ جن کو ہم گھسنے نہ دیں، ہم سے مراد ہے جب ہم بیٹھے ہوئے تھے نا مینجمنٹ لیول کے اوپر، جن کو ہم ادارے کا گیٹ نہ گھسنے دیں اندر، ٹھیک ہے، کہ یار یہ کیا حونک سا شخص ہے یار، اس نے کیا جرنلزم کرنا ہے یار بھائی،
ٹھیک ہے، یہ تو لوگوں میں جہالت پھیلائے گا. ان لوگوں کو 2.5 لاکھ کے رپورٹر بنا دیا ہوا ہے کیونکہ بھاری آواز سے فون آتا تھا. تو اب کیا ہے، اب تو سارے ادارے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہے ہیں. تو جہیز میں چلے گئے اگلے پراپرٹی ڈیلر کے ہاتھ، تو پراپرٹی ڈیلر کے ہاتھ میں تو وہ بہت بڑا رپورٹر ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، جو شخص جو ہے اپنے نیوز روم میں سب سے زیادہ ناقابل اعتماد اور سب سے زیادہ نالائق اور سب سے زیادہ نان پروڈکٹیو اور سب سے زیادہ کسون ہوگا، کسون نہیں سمجھنا ہے، تسی سمجھ لیں کسون ہوگا، وہ باہر اتنا بڑا جو ہے وہ چوڑم خان ہوگا، وہ باہر اتنا بڑا جرنلسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیے نیوز روم کے اندر بیٹھا ہوا بندہ جو ہوتا ہے وہ رپورٹر کی ماں ہوتا ہے، اور جرنلسٹ صرف رپورٹر ہوتا ہے، باقی جو ہوتے ہیں وہ کلرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ بھی کلرکی کیتی ہے، کوئی حرج نہیں. جو کسون قسم کا رپورٹر ہوتا ہے نا بھائی، وہ رپورٹر ہوتا ہے، وہ جرنلسٹ ہوتا ہے. تو یہ جو نیوز روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں یہ اس کی جرنلسٹ کی مائیں ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خبر جو یہ لے کے آیا ہے، اس میں جو اس نے فقرہ لکھا ہے یا یہ جو بیپر دے رہا ہے، اس میں جو یہ اس نے یہاں سے لے کے جو یہاں تک 3 فقرے بولے ہیں، اس کے پیچھے اس نے کس پارٹی کو کیٹر کیا ہے، کس پارٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے، یا یہاں پہ فیکٹ بیان کرتے کرتے ایک دم یہ 90 کے اینگل پہ ادھر کو جو نکل گیا تو یہ جو آگے نہیں گیا، تو ادھر کون سی پارٹی کھڑی ہوئی تھی جس کے مفادات ہرٹ ہوتے تھے، جس کو یہ کون سا افسر بیٹھا ہوا تھا، کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی بیٹھی ہوئی تھی جس کے مفادات کو یہ کور کرتے ہوئے 90 کا موڑ مار گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جو دھکیلے ہوئے ہیں وہ اب اپنا کر رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتا ہوں، میں نام لینے کو تیار ہوں کہ یہ مریم نواز شریف کو جب بھی میڈیا کا شوق اٹھتا ہے تو ان میڈیا سے تن کے وہ جرنلسٹ بھیجے جاتے ہیں جن کی بیٹ نہیں بھی ہوتی نا، وہ بھیجے جاتے ہیں جو بدبودار قسم کے مینٹلی ریٹارڈڈ یوتھیے ہیں، مالکان کی طرف سے خاص طور پہ بھیجے جاتے ہیں. اور وہ مریم کو الٹے سیدھے سوال بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنواتے ہیں، اور مریم کو بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ اس خاندان کے بلڈ کے اندر ہے کہ جو ان کی سب سے زیادہ ایسی تیسی کرے گا، جو ان کو سب سے زیادہ گالیاں بکے گا پبلک کے اندر بیٹھ کے، اپنے نیوز روم میں بیٹھ کے، یہ اس کی بہت عزت کریں گے اور اس کو نام لے کے مخاطب کریں گے محفل کے اندر، اور ان کے ساتھ سیلفیاں بھی بنوائیں گے. اور جو لوگ جو ہیں وہ پروفیشنلی کام کر رہے ہوں گے وہ میاں نواز شریف کو، ان کی دھی کو، ان کے چھوٹے بھائی کو بہت برے لگیں گے. ٹھیک ہے، مجھے آخری جو اخبار کی نوکری سے جواب ہوا تھا، PNN جوائن کرنے میں اور اخبار کی نوکری سے نکلنے میں 5 سال کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ جو جواب ہوا تھا وہ چاچو کے پریشر پہ ہوا تھا. چاچو نے کہا تھا کہ یہ ہم پہ تنقید بہت کرتا ہے اور آپ کے ادارے کے اشتہار بند کر دیں گے اگر آپ نے اس کو نہیں ہٹایا. تو پھر مجھے ہٹا دیا گیا تھا. چاچو اس وقت چیف منسٹر تھے پنجاب کے. چیف منسٹر تھے، ہاں چاچو چیف منسٹر تھے اس وقت پنجاب کے. تو ان کی فرمائش کے اوپر ہمیں ہٹایا گیا تھا. تو اس لیے یہ انہیں جو ہے وہ شدید، اچھا مجھے ان لوگوں کے بہت اوپر حیرت ہوتی ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم میاں نواز شریف کے یا شریف فیملی کے بڑے چاپلوس ہیں. ہم تو وکٹم رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ خوش رکھے عمران احمد خان نیازی کو، انہیں کسی نوکری کر ہی نہیں دیتی. اسی بعد میں اتوں نکلتے سا، فون پہلے آ جاتا سی، ہیں فیض دے کتیاں دا فون پہلے آ جاتا سی، اے کنوں رکھن لگے ہو. ٹھیک، اور اس تو بعد پھر وہ ادارہ جس نے فرمائش کر کے بلایا ہوتا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں. یہ جو دانت خراب ہوئے ہیں یہ پائپ پی پی کے ہوئے ہیں. اسی دکھ کے اندر پھر آ کے ہم گھر میں پائپ پینا شروع کر دیتے تھے کہ یار میں گیا ہی کیوں تھا. پھر ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ پچھلے کم از کم 2-3 ہفتے سے یہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے دفتر آئیں، اور آپ ان کے دفتر گئے، انہوں نے آپ کو بٹھایا، عزت دی. عزت دینے کے بعد آپ کو بڑے احترام سے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو یہ والی پوزیشن آفر کریں تو آپ جوائن کر لیں گے. آپ نے کہا کہ ہاں میں کر لوں گا، اور بس اب آپ تیاری پکڑیں اور پرسوں سے آ جائیں پھر آپ. ٹھیک ہے، آپ نے کہا، میں نے کہا کہ سر کچھ لکھا کے دے دیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ واپس آئے ہیں، وہ پرسوں بھی لنگ گیا، پرسوں کا پرسوں بھی لنگ گیا، اگلے 3-4 دن ہور لنگ گئے. تسی اڈیکن ڈے، فون نہیں آیا. آپ نے انہیں ہلکا سا میسج کیا تو انہوں نے کہا کہ انڈر پروگریس. ٹھیک ہو گیا. پھر مہینہ گزر گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ نومبر 2022 تک یہ تماشا لگا رہا ہے.
اور اس کے بعد یہ ہوا ہے، اور اب لوگ کہیں کہ یار یہ کسی کا فیورٹ ہے، ہم تو کسی کے فیورٹ نہیں ہیں. لیکن جہالت ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ ہر بندے کو کسی نہ کسی خانے کے اندر کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ اس خانے میں فٹ ہو گیا، یہ اس خانے میں فٹ ہو گیا، جیسے کہ وہ شخص جو ہے اس کی کوئی اپنی آزادانہ سوچ ہو ہی نہیں سکتی. ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم نے ہر استبداد کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اسٹوڈنٹ لائف سے ہی خراب کر دیے گئے، ہر زبردست کو چیلنج کرنا ہوتا ہے. اور جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو پھر لوگ خانوں میں فٹ کر دیتے ہیں، اپنے اپنے خانوں کے اندر. بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے اندر. عوام کے اندر تو بوزنے تھے ہی تھے، لیکن جن کا کام ہوتا ہے سوچنے کا، گائیڈ کرنے کا، ان کے اندر بھی بوزنا سازی جو ہے ہمارے ISPR نے کی ہے. ٹھیک ہے، ISI بھی کہہ دیں، آخری دنوں کے اندر تو وہی میڈیا مینج کر رہے تھے. فیض صاحب، فیض جیسے بوزنے نے کی ہے، اور فیض کی اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ 4 یا فکروں کی کنورسیشن کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ اجیت ڈوول سے مذاکرات کرنے گیا ہوا تھا یار. وہ یہ ذہنی طور پہ ریٹارڈڈ شخص، یہ بد کردار آدمی اجیت ڈوول سے مذاکرات کر رہا تھا، اس نے تو ہار کے ہی آنا تھا کشمیر. پھر آپ یہ سوچیں گے. بہرحال جی، ایسی بات ادھر سے ادھر ڈائیورٹ ہو گئی، میں زیادہ ہی کنی مار گیا. ہاں چلیں پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.